बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शहर में कोरोना 6 जिंदगियां निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 20% से तजावुज कर गई है। 24 घंटों में 1380 नए मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मरीज बढ़ने पर अस्पतालों पर भी दबाव में इजाफा हो गया है। न्यू अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 58 और वेंटिलेटर्स पर 33 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना की 5वीं लहर ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मरज की शिद्दत के बाद 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1380 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 20.6% तक जा पहुंची। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 केसेस सामने आने के बाद मजमूई मुतासिरा अफराद की तादाद 1018 हो गई है। कोरोना केसेस बढ़ने पर अस्पतालों पर दबाव में इजाफा हो गया है। न्यू अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट के 100 बेड्स पर 58 मरीज जेरे इलाज हैं। 58 वेंटिलेटर्स पर 33 मरीज हैं। गंगाराम अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 50 बेड्स पर 18 मरीज हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 9 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। जनरल अस्पताल सर्विसेज और जिनाह अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में भी मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। शहरियों ने कोरोना SOPs को पांव तले रौंद दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी 70% मुसाफिरों की पाबंदी हवा में उड़ा दी। कोरोना की 5वीं लहर के बावजूद अभी भी शहरी मर्ज की हकीकत पर सवालात उठा रहे हैं। कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी जगह SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। ट्रांसपोर्टर्स को 70% मुसाफिरों के साथ गाड़ियां चलाने की हिदायत की गई है, लेकिन ना तो ट्रांसपोर्टर्स और ना ही मुसाफिर इसकी पाबंदी करने में संजीदा हैं। मास्क का इस्तेमाल करते हैं टाइम के ऊपर, थोड़ा सा दम घुट रहा है। नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। दूसरी जानिब बाजारों मार्केटों में खरीदारों का हजूम कोरोना SOPs को पांव तले रौंद रहा है। हद तो ये है 5वीं लहर के बावजूद अभी भी बहुत से लोग कोरोना की हकीकत से इनकारी है। अगर मास्क लगाते हैं तो फिर आवाज नहीं लगती, इसलिए हम बिना मास्क के खड़े हुए हैं। लाहौर में बहुत गर्मी है, हमारे इलाके में बुनेर में ना बहुत सर्दी है, और यहाँ पर अगर हम मास्क लगाए तो 5 मिनट 10 मिनट पास हमारे मुंह पर पसीना आ जाता है, इसलिए हम मास्क यहाँ नहीं लगाते। शहरियों का गैर संजीदा रवैया माहिरीन के लिए दर्द सर है। उनका कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत को दोबारा सख्त इकदाम करना होंगे। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के हमरा मायदा वही, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर से बुनियादी अशिया ज़रूरिया गायब। खुर्दनी तेल, घी और दालों के रैक खाली। सस्ती अशिया की उम्मीद लिए स्टोर्स पर आने वाले सारिफीन मायूस और दालों से खाली हो गए। शहरी चक्कर पे चक्कर लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको बुनियादी अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने का नाम नहीं ले रही। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए कायम किए गए थे, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो के बायस अब ये अफादियत खोने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में कुछ अशिया पर वैसे ही सब्सिडी खत्म या कम कर दी गई। जो अशिया मार्केट से सस्ती हैं वो यहाँ दस्तयाब ही नहीं। मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, मुझे घी नहीं मिला। यानी कि डालडा ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, वो पिछली दफ़ा भी नहीं मिला, इस दफ़ा भी नहीं मिला। ये दूसरा है, कोई ऑयल नहीं है, वो घी है, वो दे रहे हैं, वो हम लेना नहीं चाहते। शहरी एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगा रहे हैं। ना सस्ता घी और खुर्दनी तेल दस्तयाब है, ना ही दालें मिल रही हैं। फिलहाल अभी बेहतरी के चांस नहीं, हर चीज़ महंगाई में है। बिजली का बिल ले ले, पानी का बिल ले ले, सुई कैसे ले ले, हार नहीं रही। बकाया इससे बड़ी हम बात क्या कहते हैं, शेर जिंदाबाद। उस वक़्त हम बड़े अच्छे थे, खुश थे, और हमें हर चीज़ मिलती थी इसी स्टोरों में। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, ताकि उन्हें कुछ तो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अदिल के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर कानून राजा बशारत ने वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बरवक्त कानून साजी की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन का दौरा किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की के हवाले से इजलास की सदारत की। वजीर आजम इमरान खान ने दौरे लाहौर में अहम मुलाकातें और इजलास किए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम से मुलाकात की, उन्हें अनारकली वाक़े की तहकीकात से आगाह किया, सेहत कार्ड और एयर एम्बुलेंस मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफ किया। वजीर आजम इमरान खान ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि पहले मरहले में 24 अरब की सरमायाकारी हो रही है। यह प्रोजेक्ट लाहौर में रिहाइश और बिजनेस की आलमी म्यार की सहूलतें फराहम करेगा। प्रोजेक्ट की तकमील पर 1500 अरब रुपए की सरमाया
کاری متوقع ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا کو بریف کیا۔ اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک استحکام آئے گا، روپے کی قیمت جو ہے اس میں استحکام آئے گا، اور جب آپ IMF سے جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں، جس سے باقی جو تمام ادارے جو پاکستان کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کو ایک استحکام ملتا ہے، اور ایک اوور آل معیشت جو ہے اس میں آپ کو بہتری نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم سے وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے بر وقت قانون سازی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے راجہ بشارت کی کارکردگی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ انہوں نے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کو پیشہ ورانہ خطوط پر دوبارہ تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ لاہور پارکنگ کمپنی کا ریونیو کہاں جا رہا ہے؟ پارکنگ کمپنی مسلسل خسارے کا شکار۔ متعدد نوٹسز کے باوجود میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ریونیو شیئر جمع کروانے میں ناکام۔ پارکنگ کمپنی MCL کی کروڑوں کی نادہندہ ہے۔ لاہور پارکنگ کمپنی 2 سال کے دوران ریونیو کی مد میں 1 روپیہ بھی بلدیہ عظمیٰ لاہور کو جمع نہیں کروا سکی ہے۔ کمپنی حکام ریونیو جنریشن میں 1% بھی کامیابی نہیں سمیٹ سکے۔ ذرائع کے مطابق لاہور پارکنگ کمپنی بلدیہ عظمیٰ لاہور کی 35 کروڑ روپے کے قریب رقم کی نادہندہ ہے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے بار بار یاد دہانی نوٹسز کے باوجود ریونیو جمع نہیں کروایا جا رہا۔ پارکنگ کمپنی نئی سائٹس پر سٹینڈز نہ بنا سکی، پرانے سٹینڈز کی تعداد بھی کم ہونے لگی ہے۔ ناقص کارکردگی کے باعث کمپنی بند کرنے کی سفارشات سمری کی صورت میں وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جا چکی ہیں۔ کمپنی بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط ہے۔ محکمہ خزانہ نے میٹرو اور میٹرو ٹرین کو چلانے کے لیے 3 ارب 8 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو 3 ارب 8 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کو سبسڈی کی مد میں بجٹ جاری کیا ہے۔ اس گرانٹ میں میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کے آپریشنل اخراجات اور تنخواہیں بھی ادا کی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے PMA کے اکاؤنٹ میں گرانٹ منتقل کی گئی ہے۔ انصاف آفٹر نون اسکولوں کی بھی سنی گئی۔ شہر کے اسکولوں کو 31 ملین روپے کے فنڈز مل گئے۔ حکومت نے اسکولوں کو 1 ارب 61 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے مطابق شہر کے اسکولوں کو 31 ملین کے فنڈز دوسری قسط کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال میں لاہور کے اسکولوں کو ٹوٹل 81 ملین روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ فنڈز اساتذہ کی تنخواہوں اور اسکولوں کی ویلفیئر پر خرچ ہو سکیں گے۔ پنجاب پولیس کی دہشت گردوں اور بڑے کرمنلز کے خلاف حساس آپریشنز کے لیے بختر بند گاڑیوں کی خریداری کے لیے 2 سال پہلے فنڈز کے لیے بھجوائی گئی سمری منظور ہو گئی۔ 41.5 کروڑ کے فنڈ جاری کرنے کے لیے کیبنٹ کمیٹی نے منظوری دی۔ پنجاب پولیس کی دہشت گردوں اور بڑے کرمنلز کے خلاف حساس آپریشنز کے لیے بختر بند گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے لیے 3 جدید بختر بند گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ایک بختر بند گاڑی کی قیمت 14.25 کروڑ سے زائد مختص کی گئی ہے۔ پولیس کی موجود بختر بند گاڑیوں کی حالت بوسیدہ ہو چکی ہے۔ موجودہ بختر بند گاڑیوں میں چند ایک بہتر حالت میں ہے۔ IG پنجاب نے گاڑیوں کی خریداری رواں مالی سال میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزدوروں کے لیے کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی نے مزدور کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی نے فیصلہ کیا کہ 80 لاکھ مزدوروں کے خاندان اور افراد کو کارڈ جاری کیا جائے گا۔ کارڈ کے ذریعے مزدوروں کی تنخواہ بینکوں میں جائے گی۔ اس کارڈ سے مزدوروں کو ڈوسے، گورمے، پنجاب کالج ایجوکیٹر ڈرائیو سمارٹ اسکول پر 10 سے 45% رعایت ملے گی۔ کارڈ پر مزدوروں کو قرض بھی مل سکے گا۔ مزدوروں کو 15,000 روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ طالب علموں کی تعلیمی کارکردگی کو فارمیٹیو اسیسمنٹ پالیسی کے ذریعے جانچا جائے گا۔ پنجاب ایجوکیشن کمیشن نے اسکولوں میں بچوں کا تعلیمی معیار جانچنے کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اسکولوں میں تعلیمی معیار جانچنے کے لیے فارمیٹیو اسیسمنٹ پالیسی پہلے مرحلے میں پری اسکول، پھر پرائمری اور تیسرے مرحلے میں ایلیمنٹری اسکولوں میں نافذ کی جائے گی۔ نئی امتحانی پالیسی کے نفاذ کے لیے اساتذہ کو خصوصی تربیت بھی دی جائے گی۔ پالیسی کے تحت بچوں کا ٹیسٹ ہر چیپٹر کے اختتام پر لیا جائے گا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے نئی پالیسی کے تحت آئندہ نصاب میں چند تبدیلیاں کرے گا۔ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ اسکولوں کا وزٹ کر کے پالیسی کے نفاذ کا جائزہ لے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق نئے طریقہ تدریس سے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیسکو ملازمین نے ہیڈ کوارٹر کے باہر 3 روز سے جاری دھرنا پیر تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ پریس کلب کے باہر یونیورسٹی گریجویٹ انجینئرز نے BTech کی ڈگری کو انجینئرنگ کے برابر قرار دیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔
لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر ملازمین کا دھرنا پیر تک مؤخر کر دیا گیا۔ وابٹا پیغام یونین کے تحت 3 روز تک دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین میکلوڈ روڈ سب ڈویژن کے معطل ملازمین کی بحالی، نئی اسامیوں پر تقرری اور ملازمین کے بچوں کے کوٹا پر بھرتی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیسکو حکام کی جانب سے ابھی تک مظاہرین سے مذاکرات نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب پریس کلب کے باہر یونیورسٹی گریجویٹ ینگ انجینئرز نے بی ٹیک کی ڈگری کو انجینئرنگ کے برابر قرار دیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے انجینئرز اور ٹیکنالوجسٹ کی برابری نامنظور کے نعرے لگائے۔ چائنا اسکیم میں گندگی کے ڈھیر اور مچھلی منڈی کے قیام پر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ چائنا اسکیم مسائل کی اماجگاہ بن چکی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کی نسبت اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی سخت سیکیورٹی سرکاری محکموں کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن گئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں محکموں کے ملازمین کا داخلہ بھی مشکل مرحلہ ہے۔ مختلف محکموں کی سمریاں التوا کا شکار رہنا بھی معمول بن چکا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ایک سمری 1 ماہ سے زائد عرصہ تک التوا کا شکار رہنے لگی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں سخت سیکیورٹی کے باعث کوئی سمری کو فالو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں محکموں کے ملازمین کا داخلہ بھی مشکل ہے۔ مختلف محکموں نے اپنی سمریوں کی منظوری کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ سے رابطے کیے ہیں۔ سمریوں پر پیش رفت کے لیے فون کالز کی جا رہی ہیں۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم کو خاطر میں نہ لانے والے بڑے ریٹیلرز کی شامت آ گئی۔ ایف بی آر نے ماڈرن پیپر مارٹ، مریم بیئرنگ انڈسٹریز، ایچ اے برادر، ایس ایس ٹریڈرز، حافظ سنز، کراچی سائیکل سٹور کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے بڑے ریٹیل سٹورز سے جرمانے کی رقم ریکور کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ایف بی آر نے ماڈرن پیپر مارٹ کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 3.5 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ مریم بیئرنگ انڈسٹریز کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 12 لاکھ روپے، ایچ اے برادرز کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 15 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے ایس ایس ٹریڈرز، حافظ سنز، کراچی سائیکل سٹور کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے ہیں۔ کمشنر سمیہ اعجاز کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر حسنین احمد حالی کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر زینب حسین، ایس اے 2 کمشنر عمار سہیل، انسپیکٹر ثاقب کھوکھر، محمد فاروق اور ملک کیسر ریکوری ٹیم میں شامل تھے۔ ان تمام ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے پر فی کس 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ایف آئی اے نے سینئر پلاننگ آفیسر 2 محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی 11.25 کروڑ سے زائد کی کرپشن کا سراغ لگا لیا۔ ایف آئی اے کی تحقیقات میں سینئر پلاننگ افیسر 2 نورین فاطمہ کی 10 کروڑ 83 لاکھ سے زائد کی کرپشن پکڑی گئی۔ مبینہ خرد برد اور کک بیکس کے ذریعے بڑے پیمانے پر کرپشن میں نورین فاطمہ کو اپنے شوہر محمد رئیس ملک کی مدد حاصل تھی۔ محمد رئیس ملک نے اپنی بیوی فاطمہ نورین کے نام پر نیشنل سیونگ میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ نجی بینک ڈی ایچ اے وائی بلاک لاہور سے فراڈ کی رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی۔ تحقیقات کے مطابق نورین فاطمہ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 23 لاکھ روپے کی رقم ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ نورین فاطمہ کے نجی بینک وحدت روڈ برانچ کے اکاؤنٹ سے 62,10,508 روپے کی رقم بھی پکڑی گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اس اسکینڈل میں ممکنہ طور پر دیگر افسران و اہلکاروں کے ملوث ہونے کی چھان بین کی بجائے صرف نورین فاطمہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کا آغاز کیا ہے۔ ویلنشیا ٹاؤن میں 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی ڈکیتی۔ ڈاکو ایک ہی جھٹکے میں اہل خانہ کو کنگال کر گئے۔ گھر سے نقدی زیورات، قیمتی گھڑیاں اور گاڑی لے گئے۔ ادھر سمنا آباد میں ڈاکو کسائی سے 1 لاکھ روپے لے اڑے۔ ویلنشیا ٹاؤن میں گھر پر 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی ڈکیتی ہوئی۔ محمد ہارون نامی شہری کے گھر 3 ڈاکو کچن کی کھڑکی سے داخل ہوئے۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ 72 لاکھ مالیت کے زیورات، 9 لاکھ نقدی، 2,30,000 مالیت کی 2 گھڑیاں، 70,000 مالیت کی لائسنسی گن اور گھر میں کھڑی 35 لاکھ مالیت کی گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری نے ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لوٹا گیا سامان برآمد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے پاس گنز تھیں اور گنز کے ساتھ انہوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا اور سب کو ایک کمرے میں بند کر کے اور یہ ساری کارروائی کی ہے تقریباً 1 گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ۔ سمنا آباد میں بھی ڈاکو قصائیوں پہ بھاری پڑ گئے۔ 3 ڈاکو گوشت کی دکان پر داخل ہوئے۔ قصائی ندیم کو یرغمال بنا کر 1 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، ملزم گرفتار نہیں ہو سکے۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال اس رپورٹ میں۔
لاہور ہائی کورٹ سے یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا حقدار قرار دے دیا۔ چیئرمین یوٹیلٹی سٹورز کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیشن کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف بغاوت کیس کی سماعت ہوئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے وکیل فرحاد علی شاہ نے دلائل میں کہا کہ پولیس نے غلط FIR کا اندراج کیا کیونکہ بغاوت کا کیس صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے استغاثے پر درج ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ نے بھی فرد جرم غلط عائد کی۔ عدالت سے فرد جرم عائد کرنے کے اقدام کو کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو دلائل کے لیے 12 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے سوئی گیس کا مہنگا ٹیرف مقرر کرنے کا حکومتی اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مکین بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کے لیے مہنگا سلیب مقرر کرنا آئین سے متصادم ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے وفاقی حکومت، اوگرا اور سوئی ناردرن سے جواب طلب کر لیا۔ کیٹرنگ کمپنی کی جانب سے شادی ہال میں مکمل انتظامات نہ کرنے پر شہری کا عدالت میں دعویٰ۔ صارف عدالت نے ارسلان کیٹرنگ کمپنی جوہر ٹاؤن کے مالک کے خلاف 3,70,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت کے جج وسیم افضل کی عدالت میں شاہ جمال کے رہائشی ماجد اقبال نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ ہرجانے میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، بارات کے لیے جوہر ٹاؤن میں ہال بک کرایا تھا۔ کیٹرنگ کمپنی نے تمام انتظامات بہتر کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن جب بارات آئی تو کوئی کام مکمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے مہمانوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے سماعت کی اور ارسلان کیٹرنگ کمپنی جوہر ٹاؤن کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ عدالت نے مالک کو 24 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ۔ آرمی چیف کو فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر لمز FCU، UET، LSC، PU اور GCU کے وائس چانسلرز، فیکلٹی اور طلباء سے بات چیت کی۔ آرمی چیف نے مستقبل کی قیادت اور مفید شہریوں کی تیاری میں تعلیمی اداروں کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیات کے شعبوں میں انسانی ترقی کی اشد ضرورت ہے۔ غلط معلومات پھیلانے سے پروسیشن مینجمنٹ متاثر ہو رہی ہے۔ غلط معلومات سے ریاست کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے۔ آرمی چیف نے ڈس انفارمیشن مہم کا مقابلہ کرنے اور دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ بلدیاتی الیکشن میں PTI کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت 3.5 گھنٹے طویل مشاورتی اجلاس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی خصوصی شرکت، پارٹی سے مخلص اور مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی وزراء راجہ بشارت میاں محمود الرشید اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جواب وقت نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے تمام جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے گجرانوالہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری شبیر جمیل نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سبیل اکرام اور حافظ سجاد بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان سے ہی ہماری شناخت ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا پناہ گاہ کوٹ خواجہ سعید کا اچانک دورہ۔ کمشنر لاہور نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے ملاقات کی اور احوال دریافت کیا۔ کمشنر نے کوٹ خواجہ سعید پناہ گاہ کے اچانک دورے کے دوران پناہ گاہ میں صفائی خانے اور گرم بستروں کو چیک کیا۔ پناہ گاہ کے ریکارڈ رجسٹر، سیکیورٹی کے طریقہ کار کا بھی خصوصی جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ پناہ گاہ میں مقیم افراد نے حکومت پنجاب کی طرف سے مہیا کردہ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پرائڈ آف پرفارمنس سینئر اداکار مسعود اختر علیل ہو گئے۔ انہیں نمونیا کی شکایت کے ساتھ نجی ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ سٹیج، فلم، ٹی وی اور ریڈیو کے سینئر اداکار مسعود اختر کو علالت کے باعث ثریا عظیم ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ انہیں نمونیا کے باعث سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مسعود اختر کے اہل خانہ نے پنجاب حکومت سے سرکاری سطح پر علاج معالجے کی اپیل کی ہے۔ مداحوں سے بھی دعائیں صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ اداکار مسعود اختر کی عمر 86 برس ہے۔ وہ 156 فلموں، 250 ٹی وی ڈراموں اور 2500 سے زائد سٹیج ڈراموں میں اداکاری کر چکے ہیں۔ مسعود اختر لاہور آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو باڈی کے ممبر اور فن اداکاری میں یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔
نیو لاہور سٹی فیز 3 میں گرینڈ جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ مسجد کے ڈیزائن پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مسجد میں بیک وقت 2000 افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ زیتون گروپ کی جانب سے نیو لاہور سٹی فیز 3 میں گرینڈ جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی، جس میں چیف آپریٹنگ آفیسر زیتون گروپ رضا خان، ایڈمنسٹریٹر احمد مظفر شاہ اور آرکیٹیکٹ حسن نوید نے خصوصی شرکت کی۔ ایڈمنسٹریٹر احمد مظفر شاہ کا کہنا تھا کہ گرینڈ جامع مسجد 18,000 اسکوائر فٹ پر تعمیر کی جائے گی۔ مسجد میں 2000 افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ یہ مسجد تقریباً 18,000 اسکوائر فٹ پہ بنی ہے اور اس میں ایک وقت میں تقریباً 2 سے 2,500 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ کام جو ہے، یہ پروجیکٹ ہم 2 سے 2.5 سال میں مکمل کریں۔ پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹ حسن نوید نے بتایا کہ مسجد کے ڈیزائن پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس کا شمار شہر کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ ڈیزائن کیا ہوا اسٹرکچر جب مکمل ہو جائے گا تو یقیناً اس لاہور شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ اپنی پہچان آپ بنے گا۔ اس موقع پر سٹاف ممبرز میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ کیمرامین زامن کے ساتھ شاہزیب بھٹی، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کشمیر بیڈمنٹن کپ لیگ مرحلے کے میچز جاری ہیں۔ سول جج ایاز محمود اور سخی سرور کی جوڑی نے میچ جیت لیا۔ نیشنل پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ایونٹ میں جمعے کے روز کھیلے گئے پہلے میچ میں سول جج ایاز محمود اور سخی سرور کی جوڑی نے کامیابی سمیٹی۔ انہوں نے چیئرمین پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سہیل مسعود اور چودھری فرغام طور کو شکست دی۔ فاتح جوڑی سخت مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ دوسرے میچ میں رانا عرفان اور ملک شبیر نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ملک نوید اور عابد محمود کی جوڑی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں نیشنل کالج آف آرٹس کے بیچلرز اور ماسٹرز کے طلباء کے فائنل تھیسس کی نمائش۔ طلباء نے آرٹ کو جدت سے مزین کر کے خوبصورت فن پارے تشکیل دیے۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے 215 طلباء کے تھیسس نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ فائن آرٹس، ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن، سیرامکس ڈیزائن، پروڈکٹ ڈیزائن، آرکیٹیکچر، فلم اینڈ ٹیلی ویژن اور میوزیکالوجی کے طلباء کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے۔ میرا جو میڈیم ہے وہ آئینہ کاری کا ہے اور یوزلی یہ کام ہوتا ہے مسجدوں میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو میں اپنی آرٹ پریکٹس میں لے کر آئی ہوں۔ ماسٹر آف ویژول آرٹ کے ڈگری شو کو فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بے حد سراہا۔ بہت خوبصورت ہے، اسٹوڈنٹس بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اٹس اے گریٹ ڈسپلے آف ٹیلنٹ، سو اٹس گریٹ۔ میرا مکس میڈیا میں کام ہے اور کووڈ میں بہت مشکل تھا کام کرنا۔ طلباء کے تھیسس میں ان کی محنت کا نچوڑ نظر آ رہا ہے۔ ان تھیسس کی منظوری پر انہیں ڈگریاں جاری ہوں گی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔